नाजरीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर वारिस महमूद प्रोग्राम इरफान दीन रूमी स्पेशल में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, पिछले प्रोग्राम में हमने एक सारंगी बजाने वाले का किस्सा शुरू किया था जिसकी आवाज़ बढ़ापे की वजह से ख़राब हो गई थी और लोग उसे नहीं सुनते थे, जिसकी वजह से वो रोटी का मोहताज हो गया था। उसने सोचा था कि सारी उम्र वो अपनी रोज़ी रोटी के लिए सारंगी बजाता रहा, तो आज वो अल्लाह के लिए सारंगी बजाएगा और उसी से वो इनाम भी पाएगा। इस तरह वो मदीना शरीफ के कब्रिस्तान में सारंगी बजाता रहा और रोता रहा और वहीं सो गया। उधर हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, जिनका दौर खिलाफत है, उन पर नींद ने गलबा किया और अल्लाह ने उनको इल्हाम दिया। क्या इल्हाम दिया, यहाँ से आज हमने शुरू करना है। मौलाना लिखते हैं, बांग आमद मर उमर्रा के ए उमर, यानी उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को ख्वाब में आवाज़ आई कि ए उमर, बंदा मारा अज हाजत बाज खर, कि हमारे बंदे को आपकी ज़रूरत है, उसको उस ज़रूरत से निजात दिला। और अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, बंदा दारिम ख़ास व मोहतरम, और क्या फरमाया कि वो हमारा ख़ास और मोहतरम बंदा है। सूए गोरस्तान तो रंजा कुन कदम, इसलिए आप कब्रिस्तान की तरफ जल्दी जाओ। ए उमर बरजेज़ बैतुल माल आम, और क्या इरशाद फरमाया अल्लाह ने कि ए उमर उठ और बैतुल माल से 700 दिनार बरकफ ने तमाम 700 दिनार भी अपने हाथ में ले लो। पेशे उबर कि ए मातो इख्तियार, उसके पास ले जा और उससे क्या कहना है कि ए अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, ई कदर बुस्तां उकनू माजूरदार, ये रकम ले लो और इससे ज़्यादा के लिए फ़िलहाल मुझे माजूर समझो। अल्लाह ताला मज़ीद क्या इरशाद फरमाते हैं, मौलाना लिखते हैं, ई कदर अज़ बहरे अब्रेशम बहा, फरमाया जा और उससे कह कि ये हमारी तरफ से ये सारंगी बजाने का इनाम है। खर्ज कुन चूँ खर्ज शुद ईंजा बया, ये जाके खर्च कर, जब खर्च हो जाएंगे तो फिर यहाँ आ जाना। मौलाना आगे लिखते हैं, पस उमर अज़ां हैबत आवाज़ जस्त, फरमाते हैं कि हज़रत उमर उस आवाज़ की हैबत से फ़ौरन उठे, ता म्यारा बहरे ई खिदमत बबस्त, और इस खिदमत के लिए कमर बस्ता हो गए। सूए गोरस्तान उमर बिन हादरू, मौलाना फरमाते हैं हज़रत उमर ने कब्रिस्तान का रुख किया। दर बगल हिमियान दवा दर जुस्तजू, और उनकी बगल में हिमियानी थी और उमर दौड़ते हुए उस सारंगी बजाने वाले को तलाश कर रहे थे। आगे मौलाना लिखते हैं, गिरदे गोरस्तान दवा शुद ऊ बसे, कि हज़रत उमर कब्रिस्तान के गिरद बहुत दौड़े। गैरे यहाँ पीर ऊ नदीद आंजा कसे, लेकिन उस बूढ़े के अलावा उन्होंने वहाँ पे किसी और को ना पाया। गुफ्त ई न बवद दिगर बारा दवीद, हज़रत उमर ने सोचा कि ये नहीं होगा और फिर दौड़ पड़े। मांदा गश्त वगैरह आ पीर ऊ नदीद, फरमाते हैं हत्ता के थक गए और उस बूढ़े के अलावा और कोई बंदा कब्रिस्तान में नज़र ना आया। गुफ्त हक फरमूद मारा बंदा ईस्त, सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने तो फरमाया था कि वो मेरा बंदा है, साफ़ियो शाइस्ताओ फ़रखंदा ईस्त, अल्लाह ने यह भी फरमाया था कि वो पाक दिल वाला है, सूफ़ी है, लायक है और मेरा मुबारक बंदा है। ये तो एक गवैया है यहाँ पे। फरमाते हैं, पीर चंगी कै बवद खासे खुदा, उमर सोचते हैं कि ये गाने वाला अल्लाह का ख़ास बंदा कैसे हो सकता है। हा बज़ा एसर पिन्हा हा बज़ा, फरमाते हैं सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, क्या पोशीदा राज है कि ये गाने वाला भी उसके ख़ास बंदों में से हो सकता है। लेकिन अभी उन्हें यकीन नहीं आ रहा। फिर क्या करते हैं, बार दिगर गिरद गोरस्तान पे गश्त, मौलाना फरमाते हैं उन्होंने अपनी तसल्ली के लिए एक मरतबा फिर गोरस्तान का चक्कर लगाया। हम चुआ शेर शिकारी गिरद दश्त, फरमाते हैं बिल्कुल उस शिकारी शेर की तरह जो जंगल के गिर्द शिकार के लिए लगातार चक्कर लगाता है। चूँ यकी गश्तश के गैर पीर नीस्त, जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को यकीन हो गया कि उस बूढ़े गवैये के अलावा तो कब्रिस्तान में कोई और बंदा था ही नहीं। गुफ्त दर जुल्मत दिले रोशन बसेस्त, तो क्या क्या उठते हैं, सुबहान अल्लाह, बहुत से रोशन दिल अंधेरों में भी होते हैं। मौलाना फरमाते हैं, आमद वबा सद अदब आंजा नशिस्त, फरमाते हैं हज़रत उमर आए और सैकड़ों अदबों के साथ उसके पास बैठ गए। बर उमर अतसा फताद व पीर जस्त, मौलाना फरमाते हैं कि हज़रत उमर को छींक आई और वो बूढ़ा उठ के बैठ गया। मर उमर दीद व मांद अंदर शगुफ्त, बूढ़े गाने वाले ने जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा तो हक्का बक्का रह गया।
عزم رفتن کرد و لرزیدن گرفت۔ مولانا فرماتے ہیں کہ وہ کانپنے لگا اور اس نے وہاں سے جانے کا قصد کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رعب و دبدبہ تو کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، اوپر سے وہ امیر المومنین بھی تھے، تو گویا بیچارہ ڈر گیا۔ گفت در باطن خدایا از تو داد، مولانا فرماتے ہیں گویے نے دل میں کہا اے اللہ تیری دہائی ہے، محتسب بر پیر کے چنگی فتاد، اے مالک محتسب اس ناچیز سرنگی بجانے والے پر آن پڑا ہے، میری مدد کر۔ پس عمر گفتش مترس از من مرم، پس حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھ سے نہ ڈرو اور مجھ سے بھاگنے کی بھی کوشش نہ کرو، کت بشارت ہا از حق کا وردام، اور بھائی میں تیرے لیے اللہ کی طرف سے بشارتیں لے کے آیا ہوں۔ چند یزداں مدحتے خوے تو کرد، حضرت عمر نے گویے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری خصلت کی اتنی تعریف کر دی ہے، تا عمر را عاشق روئے تو کرد، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی تیرا عاشق بنا دیا ہے۔ پیش بنشیں و مہجوری مساز، حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے سامنے بیٹھ جا اور اب جدائی اختیار نہ کرنا۔ تاب گوشت گویم از اقبال راز، تاکہ میں تیرے کان میں خوش بختی کا راز بیان کر دوں۔ حق سلامت می کند می پرسدت، حضرت عمر نے فرمایا بھائی اللہ تعالیٰ تجھے سلام کہتے ہیں اور تیرے بارے میں پوچھتے ہیں، چونی از رنج و غمان بے حدت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شمار رنج و غم میں تیرا کیا حال ہے۔ نک رازہ چند ابریشم بہا، اور کیا فرمایا کہ یہ سیم و زر کی ریزگاری تیرے اس سارنگی بجانے کا انعام ہے جو تو نے اللہ کے لیے بجائی ہے۔ حرج کن ایرا و باز اینجا بیا، کیا فرمایا حضرت عمر نے کہ یہ پیسے لے لو، جب ختم ہو جائیں تو پھر یہاں آ جانا اور مل جایا کریں گے۔ پیر لرزاں گشت چوں ایرا شنید، جب وہ بوڑھا گانے والا یہ سنتا ہے تو وہ تھر تھرانے لگتا ہے۔ دست می خائید و برخود می تپید، اپنے ہاتھ کاٹتا تھا وہ اور تڑپتا تھا۔ بانگ می زد کہ اے خدائے بے نظیر، چلا رہا تھا کہ اے خدائے بے مثال، بس کہ از شرم آب شد بیچارہ پیر، کیا چلا کے کہہ رہا تھا کہ اے بے مثل ذات، یہ بوڑھا شرم سے پانی پانی ہو گیا ہے۔ چوں بسے بگریست و از حد رفت درد، مولانا فرماتے ہیں جب وہ بوڑھا بہت رویا اور اس کا درد حد سے بڑا، چنگرا زد بر زمین و خرد کرد، اس نے اپنی سرنگی زمین پر دے ماری اور اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ گفت اے خدائے با عطائے با وفا، اور کیا کہتا ہے کہ اے خدا عطا والے، اے با وفا خدا، رحم کن بر عمر رفتہ در جفا، میں نے ساری زندگی تیری جفا میں بسر کی ہے، مجھ پہ رحم فرما دے۔ اگلے اشعار اس بوڑھے کے ماتم پر ہی ہیں، اس لیے میں اس کو یہاں مختصر کرتا ہوں، اور اس میں جو مولانا نے ہمارے لیے اسباق چھوڑے ہیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا سبق تو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ، یہ صوفیاء، یہ صحابہ میں نہیں تھے، یہ وہم اور یہ جنون ہم آج کے لوگوں کا ہے۔ مولانا 7ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں اور اب جا رہی ہے 1447 ہجری، یعنی کم از کم 750 سال پہلے مولانا نے یہ مثنوی شریف لکھی، جس کے کلام بتاتے ہیں کہ آج سے 750 سال پہلے بھی لوگ یہ ایمان رکھتے تھے کہ صحابہ صاحب الہام اولیاء تھے، اور مولانا نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الہام پر یہ سارا واقعہ لکھا ہے۔ مولانا نے مثنوی شریف میں چاروں خلفائے راشدین کو صاحب الہام اولیاء ثابت کیا ہے، جن کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اپنی اپنی جگہ پر کریں گے۔ فی الحال میں 2 حدیثیں صحابہ کی ولایت کے اثبات میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 1400 ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، بڑی مشہور بات ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں ہر اس شخص سے جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، اور خدا کی قسم اگر کسی نے بکری کا 4 مہینے کا بچہ بھی دینے سے انکار کیا جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیتا تھا تو میں اس سے لڑوں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ بات اس چیز کا نتیجہ تھی کہ ابو بکر کو شرح صدر حاصل تھی، اور فرماتے ہیں کہ بعد میں بھی اسی نتیجے پہ پہنچا کہ ابو بکر ٹھیک تھے۔ اس حدیث میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں کی شرح صدر اور ان کی ولایت کا ثبوت موجود ہے۔
اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو بخاری، مسلم، ترمذی، صحیح ستہ میں صحابہ اربعہ کے مناقب پر چیپٹرز بنے ہوئے ہیں، جن میں یہ حدیث شریف موجود ہے، من کنت مولاہ فھذا علی مولاہ، یعنی جس جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا رضی اللہ عنہ۔ یہ ولایت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور صوفیاء تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلی نعمت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منتقل ہوئی ہے وہ سیدنا علی اور مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو ہی ملی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فقر کے امام سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس سے یہ بات روز روشن کی طرح آشکار ہو جاتی ہے کہ صحابہ صاحب الہام اولیاء تھے۔ دوسرا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ ہم میں سے وہ لوگ جو تھوڑا بہت نماز روزہ کر لیتے ہیں وہ دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا حجاب ہے۔ اللہ ہی جانے کہ ہماری عبادت ریاضت قبول بھی ہے یا نہیں ہے، اور زمین پر گڑے پڑے انسانوں کا تعلق ذات سے کس طرح کا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ اس پر تو کسی خاص نے فرما رکھا ہے کہ خاک ساران جہاں را بے حقارت میں نگر، کہ زمین پہ ان گرے پڑوں خاک ساروں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا کر، تجھے دانی کہ تری گرد سوارے باشد، تجھے کیا معلوم ہے کہ اس گرد میں، اس مٹی میں کوئی لا مکان کی سیر کرنے والا شاہ سوار موجود۔ تیسرا سبق جو ہمیں اس سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر ان گانے بجانے والوں کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن بقول مولانا اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو الہام دیا کہ وہ ہمارا خاص بندہ ہے، ہمارا صوفی اور صافی بندہ ہے، اسے ہمارا سلام بھی کہو اور اسے بیت المال سے 700 دینار بھی جا کے دو، اور آئندہ بھی اس کا خیال کرنا۔ اس دور میں بہت سے عبادت گزار بندے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلام صرف اسی گویے کو بھیجا ہے، سب کو تو نہیں بھیجا ہوگا۔ چوتھا سبق جو ہمیں اس سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان ہر طرف سے نا امید ہو جائے اور کوئی سہارا باقی نہ رہے تو ہم جس حال میں بھی ہوں اگر اپنا رخ ذات کی طرف کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے ظاہر نہیں دیکھتا، وہ ہمارے باطن دیکھتا ہے۔ ناظرین، آگے مولانا لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس گانے والے کو گریہ زاری سے، جو کہ مقام ہستی ہے، اس سے استغراق کی طرف پھیر دیا۔ مولانا نے اس پہ کیا لکھا ہے یہ ہم جانیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، دوبارہ جوائن کرنے کا شکریہ۔ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس گانے والے کو گریہ زاری کے مقام سے استغراق کی طرف پھیر دیا۔ یہ متلاشیان حق کے لیے ایک بہت بڑا راز ہے جس سے مولانا بحر العلوم نے پردہ اٹھایا ہے۔ گویے کو استغراق کی طرف کیسے پھیر دیا، آئیے مولانا کی زبان سے ہی جانتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں، پس عمر گفتش کہ ای زاریے تو، یعنی حضرت عمر نے اسے گویے کو فرمایا کہ تیری یہ زاری، تیرا یہ رونا دھونا، ہست ہم آثار ہوشیاریے تو، بھئی یہ تو تیری ہوشیاری کے آثار ہیں، ابھی تو محوی نہیں ہوا۔ بعد ازاں اورا ازاں حالت بران، مولانا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر نے اس کو اس حالت سے ہٹایا، از اعتذارش سوئے استغراق خان، اور گریہ زاری اور توبہ استغفار سے اسے استغراق کی طرف بلایا۔ آگے مولانا حضرت عمر کی زبان سے فرماتے ہیں، ہست ہوشیاری از یاد مامزہ، یعنی فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، ماضی کی یاد سے ہوشیاری پیدا ہوتی ہے، ماضی و مستقبل پردہ خدا، فرمایا کہ ماضی اور مستقبل خدا سے پردہ ہیں، ان کو زیادہ نہیں یاد کرنا۔ آتش برزن بہر دو تابکے، حضرت عمر نے مزید فرمایا کہ ماضی اور مستقبل دونوں کو جلا دے، اس لیے کہ کب تک پر گرا باشی ازیں ہر دو چنے، فرمایا تو کب تک ان دونوں سے بانسری کی طرح پر گرا رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گانے والے کو مزید سمجھایا، کیا فرمایا، تا گرا با نئے بود ہمراز نیست، فرمایا جب تک بانسری میں گرا رہتی ہے نا، پھونک آر پار نہیں ہوتی، ہم نشیں آ لبو آواز نیست، تو اس وقت تک وہ بانسری بجانے والے کے لب اور آواز کی ہم نشین نہیں بنتی۔ اور کیا سمجھایا، چوں بطوف خود بطوفی مرتدی، آپ نے فرمایا کہ جب تو اپنی ہستی کے ساتھ کعبے کا طواف کرے تو پھر تو مرتد ہے۔ کیسے مرتد ہے؟ فرماتے ہیں، ہی چوں بخانہ آمدی ہم بخودی، فرماتے ہیں بھائی تو اچھا عبادت کے لیے آیا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، لیکن ابھی بھی تیری خودی قائم ہے۔ مزید فرمایا، راہ فانی گشتہ راہ دیگرست، مولانا فرماتے ہیں حضرت عمر کی زبان سے کہ اہل فنا کا تو راستہ ہی اور ہے، زاں کے ہوشیاری گناہ دیگرست،
فرماتے ہیں ان کے نزدیک ہوشیاری ایک دوسرا گناہ ہے، وہ محو ہوتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی گویے کو نصیحت جاری ہے، مزید فرماتے ہیں اے تو از حال گزشتہ توبہ جو، کہ تم تو گزشتہ حالت سے توبہ کرنا چاہتے ہو، کہ کنی توبہ ازی توبہ بگو، بتا تو اپنی اس توبہ سے کب توبہ کرے گا؟ یعنی ماضی اور حال کو خیال کرنا، اس کو یاد کرتے رہنا، اس سے کب توبہ کرنی ہے تو نے؟ گاہے بانگے زیر را قبلہ کنی، فرماتے ہیں پہلے تو نے راگوں کی آوازوں کو قبلہ بنایا ہوا تھا، گاہے گریہ زار را قبلہ زنی، فرماتے ہیں اب گریہ زاری کو بوسے دے رہے ہو۔ آگے مولانا فرماتے ہیں چونکہ فاروق آئینہ اسرار شد، فرماتے ہیں جان لو بھئی چونکہ حضرت عمر اسرار الہیہ کا آئینہ تھے، جان پیر از اندروں بیدار شد۔ مولانا فرماتے ہیں بوڑھے کی جان اندر سے بیدار ہوگی۔ کیسے جان بیدار ہوگی جی؟ ہم چوں جہاں بے گریہ و بے خندہ شد، یہ حالت بدلی ہے۔ فرماتے ہیں اب اس کی روح مجرد کی طرح ہنسنے اور رونے سے پاک ہوگی، جانش رفت و جان دیگر زندہ شد۔ فرماتے ہیں اس کی جسمانی جان تو فنا ہوگی اور روح مجرد زندہ ہوگی۔ آگے مولانا فرماتے ہیں حیرت آمد درونش آزماں، فرماتے ہیں اس کے باطن میں ایک حیرت پیدا ہوگی کہ بیرون شد از زمین و آسمان، جس سے وہ زمین و آسمان کی حدوں سے بھی باہر نکل گیا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ بے خود ہو گیا۔ جستجوئے ماورائے جستجو، فرماتے ہیں اس میں ایک ایسی جستجو پیدا ہو گئی جو جسموں کی جستجو سے الگ ہے۔ من نبی دانم تمہیں دانی بگو، فرماتے ہیں کہ اس حیرت میں، اس استغراق میں جو جستجو پیدا ہوتی ہے، اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، اے علماء ظاہر تم جانتے ہو تو بتاؤ نا ذرا۔ آگے پھر مولانا عام علماء کو جھنجھوڑنے کے بعد یہ راز خود ہی بتاتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ جستجو از ورائے حال و کال، فرماتے ہیں بھئی یہ جستجو حال و کال کی جستجو سے آگے کی بات ہے۔ غرق گشتہ در جمال ذوالجلال، فرماتے ہیں انسان اللہ کے جمال میں مستغرق ہو جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے، اور فرماتے ہیں ایسا ہی اس گویے کے ساتھ بھی ہوا۔ آگے مولانا فرماتے ہیں غرقہ نئے کہ خلاصی باشدش، فرماتے ہیں یہ ایسا استغراق نہیں ہوتا کہ پھر اس سے خلاصی ہو جائے۔ یا بجز دریا کسے بشناسدش، فرماتے ہیں ایسا استغراق ہوتا ہے کہ سوائے اس نور کے دریا کے اور اس کو کوئی پہچانتا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے، پہلے ٹیکسٹ سن لیں ذرا۔ آگے مولانا مزید فرماتے ہیں عقل جز از کل گویا نیستی، فرماتے ہیں کہ انسان کی جو جزوی عقل ہے وہ اس کل کے بارے میں کیا بیان کر سکتی ہے؟ گر تقاضا بر تقاضا نیستی، فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضے پر تقاضا نہ ہونا کہ کہہ دو تو پھر میں کہوں بھی نہ۔ آگے فرماتے ہیں چوں تقاضا بر تقاضا می رسد، فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضے پہ تقاضا ہو رہا ہے، موجیں آں دریا بدیں جا می رسد، تو فرماتے ہیں پھر ایسے دریائے معرفت کی موجیں یہاں تک تو پہنچنی تھی۔ اب مولانا دوبارہ گویے کے حال کی خبر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں چونکہ قصہ حال پیر آنجا رسید، فرماتے ہیں جب اس بوڑھے کا واقعہ یہاں تک پہنچ گیا، پیر و جانش روئے در دریا کشید، فرماتے ہیں وہ بوڑھا اور اس کی جان دریائے حیرت میں ڈوب گئے۔ مولانا کچھ بوڑھے کی حیرت کا حال بھی بتاتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ پیر دامن را از گفتگو فشان، فرماتے ہیں یہ حیرت بتا رہے ہیں کہ بوڑھے نے گفتگو سے اپنا دامن جھاڑ دیا، فرمایا دستبردار ہو گیا، بولتا نہیں اب۔ کیسے؟ نیم گفتہ در دہانے او بمان، فرماتے ہیں آدھی کہی ہوئی بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی۔ آگے فرماتے ہیں از پہ عیش و عشرت ساختن، کیا فرماتے ہیں مولانا کہ حیرت کی ایسی عیش و عشرت کے لیے جو اس بوڑھے کو نصیب ہوئی، 100,000 جاں بشاید باختن، فرماتے ہیں لاکھوں جانیں بھی قربان کی جا سکتی ہیں۔ مزید کیا فرماتے ہیں؟ در شکارے بیشائے جاں باز باش، فرماتے ہیں روح کے جنگل میں شکار کھیلنے والا باز بن، ہم چو خورشید جہاں جاں باز باش، اور فرماتے ہیں جہان کے سورج کی طرح جاں باز بن۔ دنیا کا سورج کیا کرتا ہے جی؟ روشنی دیتا ہے، تو فرماتے ہیں تو بھی مخلوق کے اندھیرے سینوں کو روشن کیا کر، مومن ہے تو۔ آگے ایک اور بڑی راز کی بات بتاتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ جہاں فشاں افتاد خورشید بلند، فرماتے ہیں یہ جو اونچا سورج ہے جو آپ کو نظر آتا ہے، یہ اپنی جان چھڑکتا ہے، یعنی روشنی دیتا ہے، ہر دم تہی می شود پر می کنند، فرماتے ہیں یہ ہر لمحہ شعاؤں سے خالی ہوتا ہے لیکن پر کر دیا جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں در وجود آدمی جان رواں، فرماتے ہیں اللہ والوں کے وجود میں بھی
ہزاروں جانیں اور روحیں می رسد از غیب چوں آب رواں، فرماتے ہیں غیب سے بہتے پانی کی طرح پہنچتی رہتی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ہر زماں از غیب نو نو می رسد، فرماتے ہیں غیب سے ہر لمحہ نئی جان پہنچتی رہتی ہے۔ و از جہان تن بیرون شو می رسد، اور فرماتے ہیں کہ جسم کے جہان سے باہر نکل جاؤ کی صدائیں آتی رہتی ہیں۔ آخری شعر حضرت نے لکھا ہے جاں فشاں اے آفتاب مانوی، کہ اے روحانی سورج، اے مرشد کامل، اپنا فیض عام کر دے، مر جہان کہنہ را بنما نوی، اور مردہ دلوں کی پرانی دنیا کو نیا کر دے۔ مولانا بحر العلوم نے ہمیں ان اشعار میں بڑے بڑے راز سمجھا دیے ہیں۔ پہلا سبق مولانا ہمیں شروع میں ہی دے دیتے ہیں جب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس گانے والے کو مقام گریہ سے مقام استغراق کی طرف پھیر دیا۔ ہم عوام الناس یہ نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، لیکن صوفیاء بھی یہ تصرف اپنی شرع صدر کے نور سے ہی کرتے ہیں، اور وہ تصرف بھی ذات کا اپنا ہی ہوتا ہے۔ دوسرا ایک بہت بڑا سبق جو ہمیں حضرت نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ ماضی اور حال کو سوچتے رہنا، اس پر پریشان رہنا، یہ اللہ تعالیٰ سے حجاب بڑھاتے ہیں، اور اہل طریقت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ استغراق اور محویت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 135 ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَّرُوا اللَّهَ۔ کیا ترجمہ ہے؟ اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو وہ کیا کریں؟ اللہ کو یاد کریں۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر صرف رونا دھونا فائدہ مند نہیں، بلکہ اس کے فوراً بعد ذکر اذکار کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اور بقول مولانا ذکر اذکار سے بھی اگر آگے بڑھ کے بات محویت تک پہنچ جائے تو یہ خاص بات۔ تیسری ایک خاص بات مولانا نے بتائی کہ حضرت عمر چونکہ آئینہ اسرار تھے، اس لیے ان کی وجہ سے اس بوڑھے کی جان میں جان بیدار پیدا ہوگی۔ اس سے مراد شرع صدر کا نور ہے جو حضرت عمر کی توجہ مبارک سے بوڑھے کے سینے میں بھی پیدا ہو گیا۔ انبیاء اولیاء کی تبلیغ کا طریقہ یہی ہے۔ حضرت علامہ نے جان بیدار کی طرف بڑا ہی خوب اشارہ فرمایا ہے، وہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ زادن طفل از شکست شکمست، فرماتے ہیں کہ شکست شکم سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ زادن مرد از شکست عالم است، فرماتے ہیں کہ مرد عالم کی شکست سے پیدا ہوتے ہیں۔ مزید کیا فرماتے ہیں؟ ہر دو زادن را دلیل آمد ازاں، اقبال فرماتے ہیں کہ دونوں پیدائشوں کی دلیل اذان ہے۔ آں بلب گوئند و این از این جاں، فرماتے ہیں بچے کی پیدائش پہ لبوں سے اذان دی جاتی ہے، اور مرد جب شکست عالم سے دوبارہ پیدا ہوتا ہے یعنی اس کے سینے میں شرع صدر کا نور پیدا ہو جاتا ہے تو فرماتے ہیں این جاں اذان دیتی ہے۔ کیسے بھائی؟ بہت ہی اعلیٰ کلام ہے۔ فرماتے ہیں جان بیدارے چوں زائد در بدن، فرماتے ہیں جب کسی بدن میں جان بیدار پیدا ہوتی ہے، لرزہ افتد دریں دیر کہن، تو فرماتے ہیں جسم کی اس پرانی دیر میں لرزے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب دل ذاکر ہو جاتا ہے، نور آ جاتا ہے، تو فرماتے ہیں جسم کو جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی پہچان ہے۔ چوتھا سبق یا راز جو مولانا نے ہمیں بتایا ہے وہ حیرت کے بارے میں ہے۔ حضرت باجزید بستامی قدس اللہ سرہ العزیز فرما گئے ہیں کہ سالہا بدری درگاہ مجاور بودم بعاقبت جز حیبت و حیرت نصیب من نیامد۔ کیا فرماتے ہیں کہ بھئی سال ہا سال میں اللہ کی درگاہ پہ مجاور کی طرح بیٹھا رہا، اور آخر سوائے حیبت اور حیرت کے فرماتے ہیں مجھے کچھ بھی نصیب نہیں ہوا۔ یہ حیبت و حیرت یہی تو اسی کو تو مولانا نے وصل فرمایا ہے۔ تو مباش اصلا کمالی است بس، کیا فرمایا تھا کہ تو نہ رہے، اصل کمال تو یہی ہے، تو از تو گم شو وصالی است بس، تو اپنے آپ سے گم ہو جانا یہی تو وصل ہے۔ اور یہ حضرت باجزید فرما رہے ہیں کہ بس مجھے یہی نصیب ہوا ہے، اور کیا نصیب ہونا تھا جی اس سے آگے۔ خاص سوال تھا کہ حیرت کیا ہے؟ مولانا نے ہم جیسے لوگوں کا اشکال دور فرمایا اور بڑا ہی واضح فرما دیا کہ حیرت غرقہ در جمال ذوالجلال ہے، یعنی اللہ کے جمال میں غرق ہو جانے کو حیرت کہتے ہیں۔ پانچواں سبق جو مولانا بحر العلوم نے دیا وہ یہ ہے کہ یہ جو غرقہ در جمال ذوالجلال ہیں، یہ جو واصلین بارگاہ لم یزل ہیں، ان کو اس دریائے احدیت کے علاوہ اور کوئی جانتا بھی کوئی نہیں ہے، چھپے رہتے ہیں۔ چھٹا سبق اور راز جو مولانا نے ہمیں دیا وہ یہ ہے
کہ عقل جزوی اس کل کے بارے میں بات ہی نہیں کر سکتی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضے پہ تقاضا نہ ہو رہا ہو، ذات کی طرف سے یہ الہام نہ آئے کہ اس کا اظہار کر دو۔ مولانا نے بڑے واضح انداز میں فرما دیا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے بار بار یہ الہام آتا ہے کہ یہ کہہ دو، تو فرماتے ہیں تب میں کچھ کہتا ہوں، ورنہ میں اس الہام کو ظاہر نہیں کرتا۔ بے شمار صوفیاء نے لکھا ہے کہ الہام اللہ کی طرف سے امانت ہوتی ہے، اگر اس کو ظاہر کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ یہ امانت دینا بند کر دیتے ہیں۔ لیکن بقول مولانا رومی یہ بات بھی سمجھ آئی کہ کبھی کبھی اللہ کی طرف سے ہی خواص کو یہ الہام بھی آتا ہے کہ یہ بات ظاہر کر دو۔ کمال ہے کہ جو واصل ہیں وہ تو بات ہی نہیں کرتے، اور جو واصل نہیں ہیں وہ چپ نہیں کرتے۔ اس پہ کسی پنجابی شاعر کا ایک چھوٹا سا کلام ہے، وہ میں آپ کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا کہ جڑے جاندے نہیں او کرن گلاں، جڑے جاندے نہیں او کرن گلاں، جڑے جان گئے او بول دے نہیں، جڑے راز حقیقت جان گئے نے اور راز حقیقت کھول دے نہیں۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے جی۔ ویلکم بیک ناظرین۔ آگے مولانا نے ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے جنازے کے ساتھ گئے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے، لیکن جب سرکار واپس تشریف لائے تو آپ کا جامہ مبارک تر نہ تھا۔ اماں عائشہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین اس پہ کیا گفتگو ہوئی، آئیے مولانا کی زبانی سنتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں مصطفیٰ روزے بگورستاں برفت با جنازہ یارے از یاراں برفت، یعنی ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوستوں میں سے ایک دوست کے جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ آگے لکھتے ہیں خاک را در گورے او اگندہ کرد، یعنی آپ نے اس صحابی کی قبر میں مٹی بھر دی، زیر خاک دانہ اشرا زندہ کرد، اور مٹی کے نیچے اس کے دانے کو زندہ کر دیا۔ زندہ کرنے سے مراد یہاں سپرد خاک کرنا ہے۔ مولانا ہمیں یہی روک کے سمجھاتے ہیں اور فرماتے ہیں ای درختانند ہم چو خاکیاں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ بھائی یہ درخت بھی اللہ کے پاکوں یعنی انبیاء اولیاء کی مثل ہیں جو زیر خاک دفن ہیں۔ فرماتے ہیں ان کا معاملہ ایک جیسا ہے۔ کیسے بھئی؟ دستہا بر کردہ انداز خاکداں۔ فرماتے ہیں انہوں نے بھی پاکوں کی طرح زمین سے اپنے ہاتھ باہر نکالے ہوئے۔ اب درختوں کی مثال دے کے مولانا ہمیں انبیاء اور اولیاء کا معاملہ سمجھائیں گے جو تہ خاک دفن ہیں۔ مولانا درختوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سوئے خلقاں صد اشارت می کنند۔ فرماتے ہیں جو درخت ہیں یہ مخلوقات کو سینکڑوں اشارے کر رہے ہوتے ہیں، وہاں کے گوش استش عبارت می کنند، اور فرماتے ہیں جن کے کان ہیں نا ان کے لیے تو تقریریں کر رہے ہیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں تیز گوشاں راز ایشاں بشنوند۔ فرماتے ہیں جن کے تیز کان ہیں نا وہ ان کے راز سنتے ہیں، غافلاں آواز ہارا نشنوند۔ فرماتے ہیں جو غافل ہیں وہ ان کی آوازوں کو نہیں سنتے۔ با زبان سبز و با دست دراز۔ مولانا فرماتے ہیں کہ سبز زبان سے اور لمبے ہاتھوں سے از ضمیر خاک می گویند راز، خاک کے ضمیر سے راز بیان کر رہے ہیں، درختوں کی بات کر رہے ہیں۔ ہم چو بتاں سر فرو بردہ بآب۔ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ درخت بطخوں کی طرح زمین میں غوطہ لگائے ہوئے ہیں، گشتہ تاؤساں و بودا چوں غراب، اور جو خزاں میں فرماتے ہیں کووں کی طرح تھے، موروں کی طرح خوش رنگ بن کے باہر میں نکلتے ہیں۔ در زمستاں شاں اگر محبوس کرد۔ فرماتے ہیں کہ اگر موسم سرما میں اللہ نے انہیں گرفتار کر کے بے برگ کر دیا تھا، آں غراباں را خدا تاؤس کرد، تو فرماتے ہیں موسم بہار میں اللہ ان کووں جیسی صورت والے درختوں کو مور بنا دیتے ہیں۔ اب مولانا اپنے اصلاحی مقصد کی طرف آتے ہیں اور ہماری توجہ اس طرف کراتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں منکراں گویند ہست این خود قدیم۔ فرماتے ہیں کہ منکر یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام قدیم ہے اور از خود قائم ہے، این چرا بندیں بر رب کریم۔ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق ہم ذات کے ساتھ کیوں جوڑیں۔ آگے فرماتے ہیں کوریے ایشاں درون دوستاں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ تو اندھے ہیں لیکن اپنے دوستوں کے باطن میں حق برویانید باغ و بستاں، اللہ نے نور شد صدر کے اپنے دوستوں کے سینوں میں باغ اگا رکھے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں ہر گلے کے اندر دروں بویا بود۔ فرماتے ہیں کہ ان کے باطنی باغ کا ہر پھول جو ان کے باطن میں ہے وہ خوشبو دے رہا ہے۔ آنگل از اسرار کل بویا بود۔ فرماتے ہیں کہ وہ پھول اسرار کل کا پتہ دے رہا ہوتا ہے۔
آگے فرماتے ہیں بوئے ایشاں رغم انف منکراں، فرماتے ہیں کہ باغ معرفت کے ان پھولوں کی خوشبو منکروں کو ذلیل کرتی ہے، گرد عالم می رود پردہ دراں، فرماتے ہیں یہ پورے عالم میں ایسے لوگوں کی پردہ دری کرتی پھرتی ہیں۔ آگے مزید فرماتے ہیں منکراں ہم چونجول ازاں بوئے گل، فرماتے ہیں کہ منکر گندگی کے کیڑے کی طرح اس پھول کی خوشبو سے اذیت پاتے ہیں، یا چون نازک مغز از بانگ دہل، فرماتے ہیں یا اس نازک مغز کی طرح محسوس کرتے ہیں جو ڈھول کی آواز نہیں سن سکتا، تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ خیشتن مشغول می سازند و غرق، مولانا فرماتے ہیں کہ معرفت کے علاوہ یہ منکر اپنے آپ کو باقی چیزوں میں یا شغلوں میں مشغول رکھتے ہیں، چشمی دوزن از لمان برق، لیکن فرماتے ہیں کہ اللہ کے نور کی بجلی سے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، سی لیتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں چشمی دوزن و آنجا چشم نئے، فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آنکھیں سی لیتے ہیں، دراصل تو ان کی آنکھیں ہے ہی نہیں۔ چشم آں باشد کے بیند مامنے، فرماتے ہیں آنکھ وہ ہوتی ہے جو اپنے نجات دہندہ کو دیکھ لے۔ ان اشعار میں مولانا ہمیں دو بڑے خاص سبق دیتے ہیں۔ ایک، جب مولانا فرماتے ہیں کہ منکرین اولیاء کی آنکھیں نہیں ہیں، تو یہ تو وہی سبق ہے جو اللہ نے سورہ اعراف کی آیت 178 میں دیا ہے۔ اس آیت میں کون سا سبق ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لہم قلوب اللہ یفقہون بہا ولہم اعین اللہ یبصرون بہا ولہم آذان اللہ یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون۔ کیا ترجمہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتی نہیں، ان کے کان تو ہیں لیکن وہ سنتے ہی نہیں، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا سبق مولانا اس وقت دیتے ہیں جب آپ درختوں کو اللہ کے پاکوں سے نسبت دیتے ہیں جو زمین میں دفن ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ درختوں کی جڑیں تو زمینوں میں دفن ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ باہر نکالے ہوئے ہیں اور ہوشیار دل ان کی تقریریں سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہی حال اللہ کے ان پاکوں کا ہے جو زمین میں دفن ہے۔ یہ قرآنی مضمون ہے جو سورہ ابراہیم کی آیت 24 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کیا ترجمہ ہے کہ اے محبوب کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پاک کلمے کی مثال پاک شجر سے دی ہے جس کی جڑیں زمین میں ہوتی ہیں اور شاخیں آسمانوں میں ہیں۔ اس پر بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ بھئی وہ کون سا درخت ہے جو مومن کی مثل ہے اور اس کے پتے نہیں گرتے۔ اس میں آپ نے خاص لفظ یاد رکھنا ہے، مومن کی مثل ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جیسوں کی موجودگی میں یہ بتانا مناسب نہ سمجھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ یہ حدیث مولانا کے مضمون کو ثابت کرتی ہے کہ مومن ہی ایسا درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور وہ کہاں ہوتا ہے؟ اس کی روح آسمانوں میں سیر کرنے والی ہوتی۔ اس دور کا جدید مسلمان تو کسی زندہ ولی کو بھی نہیں مانتا، اور جو منتقل ہو گئے ہیں ان کو کیا مانیں گے؟ لیکن یہ بات مسلم ہے کہ جب کوئی اللہ کا پاک منتقل ہو جاتا ہے تو اس کے درجات کم نہیں ہوتے، وہ پہلے کی طرح ہی فیض رسان رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو کیا بعد از وصال معاذ اللہ آپ رحمت للعالمین نہیں رہے؟ آپ ایسے ہی ہیں۔ اسی طرح باقی پاکوں کا معاملہ بھی بالکل ویسا ہی ہے۔ لیکن جو اس راز کو سمجھتے ہیں وہ حضرت علامہ اقبال کی طرح 750 سال پہلے منتقل ہو جانے والے رومی کی قبر سے بھی فیض پا جاتے ہیں، اور زمانے کو بھی بتا جاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ پیر رومی خاک را اکسیر کرد۔ کیا فرماتے ہیں کہ رومی میرا پیر ہے اور اس نے میری خاک کو اکسیر بنا دیا ہے، از غبارم جلوہ تعمیر کرد، اور اس نے میری مٹی کے اس غبار میں اللہ کے نور کے جلوے تعمیر کر دیے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد مولانا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان سے واپس آئے تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین ایک مکالمہ ہوا۔ آئیے مولانا کی زبان سے ہی جانتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں چوں از گورستان پیغمبر باز گشت،
یعنی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان سے واپس تشریف لائے، سوئے صدیقہ شد و ہمراز گشت، آپ اما عائشہ صدیقہ کی طرف گئے اور ان سے کچھ راز کی باتیں کرنے لگے۔ چشم صدیقہ چوں بر روش فتات، مولانا فرماتے ہیں کہ جب حضرت صدیقہ کی آنکھ سرکار پر پڑی، پیش آمد و دست بر وے می نہاد، آپ آگے بڑھی اور سرکار کے چہرہ اقدس پر ہاتھ رکھا۔ بر امامہ و بر رویو و مویو، آپ کی دستار مبارک، آپ کے چہرہ مبارک، بال مبارک، گریبان اور بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر دیکھا۔ گفت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چمی جوئی شتاب، سرکار نے فرمایا عائشہ یہ جلدی جلدی کیا دیکھ رہی ہیں؟ گفت 12 آمد امروز از صحاب، اما جی نے عرض کیا کہ حضور آج بارش ہوئی تھی۔ جامع حایت می بجوئم در طلب، کیا عرض کیا کہ حضور آپ کے کپڑے ٹٹول رہی ہوں۔ ترنمی بینم زباراں اے عجب، لیکن تعجب میں ہوں کہ آپ کے کپڑے گیلے نہیں ہیں۔ گفت چے سرف گندی از ازار، سرکار نے پوچھا عائشہ سر پر کون سا کپڑا لیا ہوا تھا؟ گفت کردم از ردائے تو خمار، اما جی نے عرض کیا حضور آپ کی چادر مبارک اوڑھ رکھی تھی۔ گفت بہریاں نمود اے پاک جیب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی لیے تو اے پاک دامن، چشم پاک ترا خدا باران غیب، اللہ تعالیٰ نے تیری پاک آنکھ کو وہ غیبی بارش دکھا دی ہے۔ سرکار نے مزید فرمایا نیست آں باراں ازیں ابر شما، کہ اے عائشہ وہ بارش تمہارے اس دنیا کے بادلوں سے نہیں برستی، ہست ابر دیگر و دیگر سما، یہ بادل بھی اور ہے اور آسمان بھی اور ہے جس سے برستی ہے۔ سرکار نے مزید فرمایا این چنی باراں از ابر دیگر است، فرمایا اے عائشہ یہ بارش ایک اور آسمان سے برستی ہے، رحمت حق در نزولش مضمر است، اور اس کے برسنے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ ان اشعار میں مولانا نے ہمیں کچھ اسباق دیے ہیں۔ پہلا سبق تو اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ انبیاء اولیاء کے لباس اور تبرکات میں ایسی برکات ہیں جن کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ عوام الناس کے نزدیک تو یہ شرک ہے، لیکن تبرکات سے برکت اور فوائد حاصل کرنے کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض مبارک حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بھیجی اور اسے آنکھوں پر لگانے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی، یہ قرآن میں ہے۔ خواص کے نزدیک اور صحابہ کے نزدیک یہ عین ایمان ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک سر پر اوڑھی، جس کی برکت سے اللہ نے آپ پر غیبی بارش کا راز کھول دیا۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ برکت کے لیے، کچھ تو فائدہ ہوتا ہوگا، بلکہ اس پانی کو اپنے چہروں اور جسموں پر مل لیتے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک جمع کیے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن مبارک جمع کیے، انہوں نے اپنے کفلوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جمع کیا۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے اپنے والد کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض مبارک پہنائی۔ معلوم ہو گیا کہ خواص کے تبرکات سے برکت لینے پر نہ صرف صحابہ کا ایمان تھا بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایمان تھا۔ بھئی اگر آپ تبرکات سے برکت لینے کو صحیح نہ سمجھتے تو منع کر دیتے، لیکن آپ نے منع تو نہیں کیا۔ یہی ثبوت ہے کہ انبیاء اولیاء کے تبرکات محسنہ سے برکات لینے پر صحابہ کا بھی ایمان تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایمان تھا۔ دوسرا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ یہ رحمت کی بارش ایک غیبی بارش ہے جو اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں کو تسکین دینے کے لیے برساتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ باران رحمت نہ برسائیں تو غم و اندوہ سے یہ دنیا ویران ہو جائے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔